हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह असर कुरान पाक की वो सूरा है जो बहुत ही मुख्तसर है पढ़ने में, लेकिन अफादियत के एतबार से बहुत ही अल्लाह ने इसमें तासीरात रखी हैं। और इसमें दो चीज़ें ख़ास तौर पर पिन्हा हैं। एक ज़माने में जो बंदा ठोकरें खा रहा है, परेशानियां उठा रहा है और इधर उधर हर वक्त परेशानियों में फिरता रहता है, हालात ठीक ही नहीं होते, तो वो सूरह असर का ये वजीफ़ा कर ले, अल्लाह ताला उसे ज़माने की, मुआशरे की ठोकरों से, टेंशनों से बचा लेगा। फिर इंसान जो खसारे में, नुकसान में चला जा रहा है, नुकसान दर नुकसान हर चीज़ में, चाहे वो सेहत के एतबार से हो, माल के एतबार से हो, तो अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से नुकसानात से इंसान को निकाल देते हैं। आज हर बंदा आप देखें अगर अपने इर्द गिर्द, तो नुकसान ही में जाता हुआ नजर आता है। हर बंदा परेशानियों में ही गिरता हुआ नजर आता है और मुआशरा जो है वो इंसान को ऐसी आजमाइशों में मुब्तला करता है कि इंसान जो है वो एक परेशानी से निकलता है तो दूसरी परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाता है, एक टेंशन से निकलता है तो दूसरी टेंशन उसके सामने खड़ी हुई नजर आती है और लोग भी उसके साथ धोखा, फ्रॉड। आप देखिए बंदा फुटबॉल की तरह लोगों के हाथों में इधर उधर गिरता हुआ जाता है, क्योंकि हर तरफ से धोखा, फ्रॉड आम मिलता है इंसान को। आज रिश्तों के अंदर भी खुलूस बहुत कम हो चुका है। जो खूनी रिश्ते हैं उनके अंदर भी आपको वफा नहीं मिलती, तो बाहर के मुआशरे में वफा नाम की चीज तो बहुत कम रह गई है। एक वक्त था कि वफाएं ऐसी होती थी कि इंसान के रिश्ते नाते जो थे दोस्ती के, वो नस्ल दर नस्ल चलते थे, और वफा ऐसी होती थी कि लोग अपने बड़ों से या जिनका नमक खाया है उनके साथ वफा करते हुए जान दे देते थे। लेकिन आज आपको मुआशरे में जान लेने वाले ही नजर आएंगे और नुकसान देने वाले ही नजर आएंगे। यहाँ तक कि आज कोई रिश्ता ऐसा नहीं जो खुलूस पर 100% मबनी हो। इल्ला हर जगह है, सूरह असर में भी इल्ला है। इल्ला से मुराद ये है मगर चंद लोग हैं, लेकिन कसीर तादाद ऐसी है। औलाद माँ बाप से आज मुखलिस नजर नहीं आती, माँ बाप औलाद से भी मुखलिस उसी तरह नजर नहीं आते। अच्छा, शागिर्द उस्ताद से मुखलिस नजर नहीं आते, उस्ताद शागिर्दों से मुखलिस नजर नहीं आता, पीर मरीदों से मुखलिस नजर नहीं आता, मरीद मुर्शिद से नजर नहीं आते। यानी हर रिश्ता जो है, अच्छा मालिक नौकरों से, नौकर मालिक से, कोई भी आप रिश्ता देख ले, मियाँ बीवी का देख ले या और भाइयों के रिश्ते देख ले, तो आपको इनमें बहुत ज्यादा परेशानियां, बेवफाइयां नजर आएंगी। क्योंकि जिस तरह हम कुर्बे क़यामत के तरफ बढ़ रहे हैं, उतना ही हमारे यहाँ हर चीज में ज़ौफ़ आता जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से बहुत हो रहा है, जितना दूरी हो रही है उतना ही हम ज्यादा क़यामत के करीब हो रहे हैं, उतना ही दज्जाल के फितने के करीब हो रहे हैं। दज्जाली निज़ाम हमारे इर्द गिर्द आ चुका है और आप देखिए मोबाइल आया हमारे पास, ये दज्जाल का एक आला कार है। जब से मोबाइल आया रिश्ते और डाउन हो गए। अब साथ बैठे हुए रिश्ते एक दूसरे को मोहब्बत महसूस नहीं कर रहे होते। एक घर में एक छत तले एक दस्तरखान पे खाने वाले आपस में कोई प्यार मोहब्बत नहीं, क्योंकि दोनों मोबाइलों में यूं लगे हुए हैं। मियाँ बीवी आपस में एक बेड पे लेटे हुए, दोनों के मोबाइल ऑन है, दोनों अपने अपने लगे हुए हैं, पता ही नहीं कि हम यहाँ हैं, मौजूद हैं, कोई बात करें। बच्चे कमरे में साथ हैं, बच्चे अपने लगे हुए हैं, माँ बाप अपने लगे हुए हैं, तो ये फितने बढ़ते जा रहे हैं। तो आप इस वक्त जमाने की ठोकरों पर आ चुके हैं और आप इस वक्त दज्जाली निजाम के ने आपको फुटबॉल बना लिया, आप ना भी चाहें तो बना लिया, और आप परेशानियों में गिरते जा रहे हैं। हर घर की परेशानी मुख्तलिफ है। आप यहाँ आए हैं मेरे पास, अभी हर बंदे की परेशानी मुख्तलिफ, हर बंदे की टेंशन मुख्तलिफ। अब ये आपका यकीन भी है कि परेशानी हल कौन करता है, यकीन है ना आपका, लेकिन अब आप इस नीयत से आए हैं कि चलो कोई कुरान की आयत बता दे,
کوئی وظیفہ بتا دے، ہم اس پریشانی سے نکل جائیں۔ اور اندر سے ہر مرد عورت جو ہے بالکل ٹوٹا ہوا ہے، بڑے بڑے اچھا ایک بار غریب آدمی ہے، چلو وہ تو اس لیے آیا پیسہ آ جائے، اب پیسے والا کیوں آیا؟ بڑی گاڑی ہے، گھر ہے، نوکر چاکر ہیں، ہر رتبہ ہے، عہدہ ہے، سب چیزیں ہیں آپ کے پاس، اگر پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ ہر بندہ پریشان ہے، غربت کی وجہ سے نہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بڑے دعوے سے بتاؤں، ہمارے اس ملک کے اندر غربت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے غربت۔ آپ ابھی کوئی بھی اپنے گھر یا آفس کسی بھی جگہ کے لیے ملازم تلاش کریں، آپ کو نہیں ملے گا، ملے گا تو تھوڑے دنوں بعد بھاگ جائے گا۔ غریبی کہاں پر ہے؟ جو غربت ہوتی ہے تو وہ ڈٹ کے کام کرتا ہے نا۔ غربت اس ملک میں نہیں ہے، ٹینشنیں زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں، جو ہم دین سے دور ہو رہے ہیں اور دجال اور فتنوں کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ سورہ عصر اتنی جامع صورت ہے، یہ اللہ نے گویا کہ اس زمانے کے لیے اتاری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 صدی ہجری کے لوگ ہیں، 3 کے اینڈ پہ پیدا ہوئے، تقریباً 150 میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، امام شافعی پیدا ہوئے۔ امام شافعی کے بعد امام احمد آئے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورا قرآن پاک نہ بھی نازل ہوتا، صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی تو ہمیں زندگی گزارنے کا اصول مل گیا تھا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن کاموں کو کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اللہ نے کل زندگی بتا دی، کل اصول حیات بتا دی۔ آج ہم ٹینشنوں پریشانیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہر بندہ پریشانیوں میں ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، صحتیں خراب ہو رہی ہیں، ہر بندہ کوئی کہتا ہے میں جادو میں جکڑا ہوا ہوں، کوئی جنات میں جکڑا ہوا ہے، کوئی بیماریوں میں آ چکا ہے۔ زیادہ بڑی تعداد جنات جادو میں نہیں ہے، زیادہ بڑی تعداد ڈپریشن میں ہے، انزائٹی میں ہے، نفسیاتی بیماریوں میں ہے، اس کا تعلق دماغ کے ساتھ۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت شیطانی چیزیں زیادہ مسلط ہیں جادو کی نسبت، جناتی چیزیں زیادہ مسلط ہیں جادو کی نسبت۔ اب یہ دماغ اور جسم کو بالکل مفلوج کر دیتی ہیں، ویک کر دیتی ہیں۔ اب آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے، آپ سے دھوکے لوگ کر رہے ہیں، کون دھوکا کر رہا ہے آپ نہیں جانتے، کیونکہ ایک دو کو تو آپ جانتے ہیں، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں جو ظاہراً آپ کے محب اندر سے دھوکا دے رہے ہیں۔ اب یہ ظاہری باطنی دھوکا دینے والے، نقصان دینے والے، پریشان کرنے والوں سے بچنا ہے، سورہ عصر کا وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خود بچائے گا، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ خود اس چیز کی گارنٹی دی ہے کہ جو بندہ 4 کام کرے گا اس کو زمانہ پورا مل جائے نا، نقصان نہیں دے سکے گا، ساری کائنات مل جائے ان کا نقصان نہیں کر سکے گی۔ اور یہ 4 صفات والے جب صحابہ بنے تھے جن پر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، ایسے صحابہ پہلے تھے اسلام سے پہلے کہ ان کو کیسر کسریٰ نے چھوڑ دیا، وہ زندہ بچیوں کو درگور کر دیتے تھے، چلتے جانور پہ تلوار چلا کے اس کا خون پی لیتے تھے، اور حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، سودی نظام تھا، شراب عام پی جاتی تھی، بے حیائی عام تھی، ناچ گانا عام تھا۔ اب یہ جو میں نام لے رہا ہوں تو آپ تو کہہ رہے ہیں یہ ابھی بھی ہو رہا ہے ہمارے لیے، یہی کام ہو رہے نہیں ہو رہے، وہی کام ہو رہے ہیں یہاں پر بھی۔ وہاں پر یہ تھا کہ بچیوں کو درگور کرتے تھے، یہاں اشتہاروں میں بیچتے ہیں، یہاں پہ ایڈ لگا کے بیچ دیتے ہیں، یہاں پہ بازاروں میں نمائش کر رہے ہیں، بات تو وہی ہے، وہ بھی مار رہے تھے، وہ تو چلو اس کا قصہ ختم کرتے تھے، یہاں تو بیچ رہے ہیں تو عزت اس کی مار رہے ہیں۔ لیکن وہی سارے کام جو اس زمانے میں تھے وہ آج ہو رہے نہیں ہو رہے۔ ابھی میں نے جو زمانے جاہلیت کے نام گنوائے کہ شراب پیتے تھے، سود کھاتے تھے، اور موسیقی، ڈانس پارٹیاں، اور جو ہے لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، اور ایک دوسروں کے حقوق نہ پہچاننا، اور اللہ کے غیر کو، قبروں کو، درختوں کو سجدے کرنا۔ اب آپ بتائیں یہی پاکستان میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہاں، آپ کے دائیں میں سارے یہی کام ہو رہے ہیں۔ اب ہر جگہ ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، شراب پی جا رہی ہے، ہم پرمٹ مل رہے ہیں، اور یہ سارے کام تو اس معاشرے میں تھے
وہ جاہلیت کا تھا. اس معاشرے میں ہے تو یہ ترقی والا کیسے ہو گیا؟ زمانے جاہلیت. صحابہ نے وہ سارے کام چھوڑے کلمہ پڑھنے کے بعد، 4 چیزوں کو اپنایا. اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ کہتا ہے مجھے زمانے کی قسم. یہ انسان جو ہے نا، انسان، یا اللہ نے لفظ انسان انس کا بولا، جو جن اس میں داخل نہیں کیا. جنوں کے پاس سینس ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، ابھی آپ کی جیب میں پیسے ہیں، سب کی جیب میں ہیں یا نہیں؟ آپ کی پلاننگ ہے دن کو کیا کھانا ہے. گھر میں آپ پلاننگ بنا کر آئے نا، عورتیں بیٹھی ہیں جو انہوں گھر میں بتا کر آئی ہوں گی آج یہ بنانا. جنوں کے پاس یہ سینس نہیں ہے، نہ وہ جیب میں کوئی سونا رکھتے ہیں، نہ وہ یہ کپڑے پہنتے ہیں. یہ ڈریس اللہ نے ہمیں دیا ہے خالی. اچھا، نہ ان کے پاس کوئی چیز جمع ہوتی ہے ان کے گھر میں، اور نہ وہ گھر بناتے ہیں، نہ ان کو جو ہے نا یہ سوچ ہے کہ ہم کوئی درختوں کے اندر گھس جائیں گے، پہاڑوں غاروں میں، وہ ہر جگہ جہاں ان کو ملے گی. تو اب ان کے پاس کوئی نہیں ہے کہ رات کو کیا کھانا ہے. بس پھرتے ہیں جیسے پرندے پھرتے ہیں، جانور پھرتے ہیں، جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں. بس ان کا کام ہے یہ. وہ ہماری طرح سوچتے نہیں ہیں کہ اس کی زمین پہ قبضہ کریں، اس کی دکان پہ قبضہ کریں، بھائی کی چیزوں پہ قبضہ کر لوں. یہ چیزیں ان میں سوچ ہی نہیں ہے. اللہ نے دی ہی نہیں ہے ان کو. عقل ہمیں دی ہے اللہ نے. تو اب آپ دیکھیے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان خسارے میں ہے. انسان ہی خسارے میں کیوں ہے؟ خسارہ کون سا ہے؟ یا وہ خسارے ہیں کہ جو ہم میں بیماریاں ہیں نا، وہ جنات میں نہیں ہیں. ہمارے کڈنی فیل ہو رہی ہے، ہارٹ فیل ہو رہا ہے، دماغ فیل ہو رہا ہے، ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں گردوں کے، کوئی کس کے. جنوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا، ہم جتنے یہ ساری چیزوں میں پڑھتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک دماغ دے کر ہم دیکھیں. میں ابھی وہاں ایک جنگل میں گیا تو میں نے لوگوں کا دیکھو، یہ سارے جھک کے شیر صاحب جنت کے جنگل کے بادشاہ یوں منہ نیچے کر کے پانی پی رہے ہیں. سارے جانور پانی ایسے ہی پی رہے ہیں نا، کھا ایسے ہی رہے ہیں. ہمیں اللہ نے کہا نہیں، یہ بھی جنات بھی ایسے ہی کرتے، ساری مخلوق ایسے کھاتی ہے. ہمیں اللہ نے کہا نہیں، سر نہیں جھکانا کسی کے سامنے. تم یوں اٹھاؤ، اس طرح کھاؤ، تمہارا سر ایسا ہی رہے. اب ہم جھک جاتے ہیں جا کے غیر اللہ کے آگے. اللہ نے تو ہمیں کھانے میں بھی جھکنے کا منع کیا کہ تم میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ یہ سر میرے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکے. آپ دیکھیے کھانا کھاتے ہوئے سوچا کریں، آپ کی گائے بھینسیں آپ کے گھروں میں، مرغیاں پھر رہی ہیں، بکریاں پھر رہی ہیں. آپ دیکھیں نا ذرا ان چیزوں کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر. انسان سارے خسارے میں، سارے، کوئی خسارے سے نہیں بچا ہوا. اور پھر دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنی بڑی تعداد ہے جو اللہ کو نہیں مانتی، انبیاء کو نہیں مانتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی، وہ پھر صحابہ کو نہیں مانتی، اہل بیت کو نہیں مانتی، قرآن کو نہیں مانتی. تو یہ تعداد آج دنیا میں 8 ارب اگر انسان ہیں، پیچھے چھوڑ دیں جتنے گزر گئے، کتنے گزرے اللہ جانتا ہے، لیکن 8 ارب حاضر موجود ہیں. ان میں سے 2 ارب مسلمان ہیں. 6 ارب کون ہیں؟ کافر. اور 2 ارب مسلمانوں میں سے بھی نمازی کتنے ہیں؟ صحیح عقیدہ والے کتنے ہیں؟ جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتے، کہیں اور اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں کرتے. کتنے گروہ ہیں اپنے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، بالکل ہلاکت میں ہیں، بالکل نقصان میں ہیں. یہ نقصان نظر نہیں آ رہا. یہ نقصان موت کو بھی نظر آتا ہے، دنیا میں بھی نظر آتا ہے، موت کے بعد بھی نظر آتا ہے. پھر اللہ کا الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے. وہ دنیا میں کتنے ہیں؟ اللہ کہہ دیا نا، اللہ مگر، سارے نہیں، اللہ آمنوا، جو ایمان لائے. وہ ایمان والے دنیا میں کم ہیں. 2 ارب ہے نا خالی 8 ارب میں. ابھی کی بات کریں، پچھلے چھوڑ دیں، کروڑوں اربوں گزر گئے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو تعداد ہے، پھر آج تک جتنی تعداد ہے وہ آپ چھوڑ دیں. کروڑوں سال میں کتنے آئے انسان، وہ اللہ جانتا ہے. لیکن ابھی جو ہے وہ 8 ارب. میں آپ کو سمجھانے کے لیے 6 ارب بالکل کافر، 2 ارب آمنو، ایمان والے تو ہیں نا. اللہ نے کہا پہلی صفت ایمان والی جن میں آئی وہ خسارے سے نکل گئے. وعاملوا الصالحات، پھر ان میں سے بھی کم ہیں جو اعمال صالحہ کرے. ایمان تو لے آئے، کلمہ پڑھ لیا بچپن میں، ماں باپ نے پڑھا دیا. کئی ایسے جو ہے نماز کبھی پڑھی نہیں، کوئی جمعہ پڑھتے ہیں،
کوئی عیدین کی پڑھتے ہیں، کوئی وہ بھی نہیں پڑھتے، کسی کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو کلمے کا پتہ ہی نہیں ہے، مسلمان ہے، ایسے ہمیں بہت ملے، ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے وہ بھی کوئی تھوڑے نہیں ہیں، میں نے تو کروڑوں دیکھے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے بتا رہا ہوں، کروڑوں لوگ دیکھے ہیں جو مسلمان ہیں، نماز کا نہیں پڑھتے۔ تو اب آپ آمنو کے بعد عامل الصالحات سے وہ بھی نکل گئے کہ یہ بھی خسارے میں ہیں، ایمان والے بھی، اگر اعمال صالحہ نہیں کیے۔ پھر اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ سارے کام کرتے ہیں، لیکن وتواصوا بالحق، اچھی بات کی، حق بات کی تبلیغ نہیں کرتے، دوسروں کو نہیں سمجھاتے کہ دیکھو یہ غلط کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ شادیوں میں جو فنکشن کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ جو آپ اس طرح غلط کام کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، قبضے کر رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، ارد گرد معاشرے میں تبلیغ کرنا، وتواصوا بالحق، تبلیغ بھی نہیں کرتے، اور پھر جب کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ماتم شروع کر دیتے ہیں، وہ اور کام ہے، رونا دھونا، آزاری ماتم سینہ کو بھی، وتواصوا بالصبر، صبر کرنے والے، یہ صبر کی تلقین کرنے والے، چار چیزوں کا ذکر کیا کہ ایمان والے بہت ہوں گے مسلمانوں میں سارے، لیکن عمل صالح والے کم ہوں گے، اعمال صالحہ والے بھی ایمان کے مقابلے میں تھوڑے ہیں لیکن ویسے بہت ہوں گے، نمازی مسجدیں بھری ہوں گی، لیکن حج پہ 40 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے گا، لیکن حق بات کی تبلیغ کرنے والے کم ہوں گے، پھر تبلیغ کرنے والے بھی بہت ہوں گے لیکن صبر کرنے والے ان سے بھی کم ہوں گے۔ یعنی اللہ نے کس طرح آخر میں صبر کو بیان کیا، جو بندہ صبر کرتا ہے کسی کی غلط بات پر یا کوئی مشکل پر، جنت کے وسط میں اسے محل ملتا ہے، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب آپ دیکھیے یہ سورہ عصر میں کتنا اللہ نے تشریح کی ہے، کیسے سمویا ہے پوری کائنات کو۔ اگر میں اس کی صحیح تشریح کروں ٹائم بہت لگ جائے گا، کہ صحیح جو اس کی تشریح ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور خاص طور پہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے اس کے اندر بڑی پریشانیاں ہر چیز کا، چونکہ اللہ نے حل رکھا ہے۔ اب آپ پریشان ہیں، غمگین ہیں، آپ کے اوپر حال آ رہا ہے، آپ لوگ بات نہیں سنتے، لوگ آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اور آپ معاشرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ہر طرف آپ کو ٹینشنیں پریشانیاں ہی ملتی ہیں۔ 100 مرتبہ روز سورہ عصر پڑھیں، مرد عورت سارے، اور بیٹھ کے یکسوئی سے پڑھ کے دعا کریں۔ آپ 1 مہینہ 30 دن یہ عمل کر لیں، اللہ آپ کو ٹھوکروں سے نکال دے گا، زمانے کے حوادث سے نکال دے گا، پریشانیوں سے نکال دے گا، اور آپ ٹینشنوں سے نکل آئیں گے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، تسلسل سے پڑھیں، خواتین کے خاص دن آ جاتے ہیں وہ بعد میں پورے کر لیں، لیکن 30 دن پورے کریں۔ آپ 1 مہینہ اس کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، حالات پلٹا کھا جائیں گے۔ اور ایسے ایسے بندے ہیں، آج سے یہ یاد رکھیے گا، زمانہ پلٹا کھاتا ہے، یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے بتا رہا ہوں۔ 25 سال کا جو عرصہ ہے نا، 20 اور 25 سال کا، اس میں زمانہ پلٹا کھاتا ہے۔ بہت سے غریب پلٹا کھا کے مالدار ہو جاتے ہیں، بہت سے مالدار غریب ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھ لیں، آج سے 25 سال پہلے، 20 سال پہلے جو بہت ڈاؤن تھے نا، آج ڈاؤن بنے ہوئے، اور جو کل ڈاؤن تھے آج ڈاؤن بنے ہوئے۔ ہاں، آپ معاشرے میں دیکھ لیں، آپ اس زمانے کی ٹھوکروں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو آپ سورہ عصر کو نہ چھوڑیں، 100 بار کوشش کریں، نہیں تو کم سے کم 11 بار پڑھ لیا کریں زندگی میں۔ آپ کو اللہ ڈاؤن نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو زمانے کی ٹھوکروں پہ نہیں چھوڑے گا، اور آپ کو اگر جو ہے نقصان ہو رہا ہے کاروبار میں، ہر چیز میں، نوکری نہیں مل رہی، تو آپ اس کو 100 بار پڑھیں 1 مہینہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں رکاوٹ، ویزا نہیں لگ رہا، کہیں باہر جانا چاہ رہے ہیں، 100 بار پڑھیں، باہر کے چلے گئے ہیں نوکری نہیں مل رہی، 100 بار پڑھیں 1 مہینہ، 1 مہینہ 100 بار سورہ عصر پڑھ لیں، ہر چیز کے لیے اللہ آپ کی، کئی لوگ شادیوں کے لیے مسائل میں ہیں، اولاد کے لیے، آپ 100 بار 1 مہینہ پڑھ لیں۔ آپ یکسوئی سے، اور عصر کی نماز کے بعد اگر پڑھی جائے نا، تو اس کی تاثیر دوبالا ہو جاتی ہے، پرطاقت ہو جاتی ہے۔ آپ عصر کی نماز اور مغرب کے درمیان اگر 1 مہینہ مسجد میں بیٹھ جائیں، اور مرد عورتیں مصلی پہ گھر میں، اور 1 مہینہ یہ پڑھ کے دعا کریں، آپ نوٹ کر لیں، میں بڑے ہی وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں نے آزمایا ہے، خود بھی، لوگوں کو بھی، چند خاص بندوں کو اس کا عمل دیا۔ سورہ عصر غروب آفتاب سے پہلے اور عصر کے بعد
جب شیاطین عبادت کر رہے ہوتے ہیں اپنے چیزوں کی، سورج چاند کی، اس وقت آپ جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں اور 100 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کا رزق بھی بڑھا دے گا، عزت شان بھی بڑھا دے گا، رکاوٹیں دور کر دے گا، زمانہ آپ کو فٹ بال نہیں بنا سکے گا۔ زمانے سے مراد ہر چیز ہے، ایک کوئی بندہ نہیں، جن انس نہیں، جانور، چپائے، دوست، دشمن، حکمران، کوئی بھی چیز آپ کو زمانے میں یوں پھینکے گا نہیں اللہ تعالیٰ، اور زمانہ آپ کے تابع ہو جائے گا۔ زمانہ وہی ہے جو اللہ خود ہے، اللہ جس کا بن جاتا ہے سب کچھ اسی کا ہو جاتا ہے۔ آپ اس عمل کو اختیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔